अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 3। घर पहुंची तो क़यामत टूट गई। भाजी बाजी हम लोग थोड़े दिनों तक निशातपुरा में मुंतकिल हो रहे हैं। हाय अल्लाह, अब्बू ने बड़ी खूबसूरत कोठी किराए पर ली है। शुक्र है खुदाया, इस जलील मकान से तो नजात मिलेगी। आबदा ने मुझे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। वो न जाने क्या क्या कहती रही। अल्लाह किसी की मोहब्बत को यूं नज़र ना लगाया करे। आगाज़े सफ़र ही में कोई यूं ना लूटे जैसे मैं लुटी। जाने कौन सी मनहूस खड़ी थी जब हमारा सफ़र आगाज़ हुआ। अभी तो तवील मुसाफतों की सिमत हमने कदम उठाए ही थे। राह मोहब्बत में अभी तो मुझसे पहला बाकायदा गुनाह ही सरजद हुआ था। ये एक मुलाकात की इतनी महंगी कीमत, ये चंद पल की खुशियों का इतना मोल, कैसा इंसाफ था मालिक तेरा। आबदा की बात सुनते ही मेरी तमाम हिस्सियात को जैसे मौत आ गई। यूं लगा जैसे किसी ने अचानक कलेजे में खंजर घोंप दिया है। कॉलेज का दाखिला फार्म हाथों में पकड़े काम काम गया। लड़सते कदमों से मैं अपने कमरे की तरफ चल दी और बेदमसी होकर बिस्तर पर जा गिरी। सांसों का ताना बाना मुंतशिर होता दिखाई दे रहा था। चारपाई पर लेटे हुए यूं महसूस हो रहा था जैसे छत जमीन पर और ज़मीन छत पर आ रही है। जैसे निज़ाम हयात के तमाम सियारे अपने मिदार से हटकर एक दूसरे से टकरा गए हैं। आंखों में चिंगारियां सुलगने लगीं, एक आग से दिल में फैलने लगी। हाय, अव्वलीन मोहब्बतों की कैसी मुबारक सायतें होती हैं वो। इन दुखों में भी कैसी लज्जत सरूर होता है। दोपहर हो रही थी, दिल भर आया, फांसी गले में अटक गई। मैं बेसुध होकर लेट रही। जाने कब मुझे नींद आ गई। शाम गए, आंख खुली तो जिस्म बुखार में तप रहा था। आबिदा के साथ एक डॉक्टर की दुकान पर गई। उसने इंजेक्शन लगाकर दवाई और गोलियां पल्ले बांध दी। गोलियों ने मेदे तक पहुंचते ही मुझे नींद की आगोश में पहुंचा दिया। अलग सुबह जब आंख खुली तो जिस्म पसीने में भीग रहा था। बुखार उतर चुका था। तबीयत में ज़रा कसमंदी सी थी। मैंने उठकर वज़ू किया और हालिक के हजूर रोते हुए हाथ फैला दिए। ज़रूर ये मेरी किसी करनी का फल था जो इब्तिदा में ही जुदाई मुकद्दर हो गई थी। नमाज के बाद तबीयत खासी हल्की हो गई। नाश्ते से फरागत पाते ही अम्मी और आबदा के रोकने पर परवाह किए बगैर फार्म दाखिल करवाने कॉलेज रवाना हो गई। आसिफ प्रोग्राम के मुताबिक कॉलेज के बाहर मेरा मुंतज़िर था। फार्म जमा करवा कर मैं बाहर आ गई। रिक्शे में तो मैंने जब्त किए रखा, लेकिन जैसे ही हम मोटल के कैबिन में बैठे पैमाना सब्र छलक गया। मेरे लाख जब्त के बावजूद आंसुओं का तेज धारा फूट निकला। अपनी हिचकियों का गला घोंटते हुए मैंने आसिफ को हिजरत की खबर सुनाई। पहले तो इसके चेहरे का रंग भी बदला, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसने खुद पर काबू पाया। शायद वो मेरे सामने बुज़दिली का मुजाहिरा नहीं करना चाहता था और खुद भी सोगवार होकर मेरा हौसला तोड़ने से गुरेजा था। पगली, इसमें रोने की क्या बात है? निशातपुरा यहाँ से है ही कितनी दूर। मैं रोज़ाना तुमसे मिला करूँगा। आखिर तुम कॉलेज तो आया करोगी। उसने मेरा हौसला बढ़ाया, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, हजूर अगर कहें तो घर के सामने दूनी रमा कर बैठ जाऊं। मैं बेइख्तियार मुस्कुरा दी। आंसुओं से भीगी वो मुस्कुराहट कैसी होगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो लम्हे सरमाया हयात बन गए हैं। अगर ये मुकद्दस यादें भी मेरा आज़ादे राह ना होती तो जहन्नुम के ये रागुजार जो आज मैं पाट चुकी हूँ, कभी की उनके दरमियान ही कहीं बज़्म होकर रह जाती। जाने कैसे कैसे अज़ाबनाक बस्तियों से गुजरी हूँ मैं, कैसी कैसी अलमनाक घड़ियाँ बीती हैं मुझ पर, लेकिन मैंने इन मुकद्दस अमानतों को वक्त की आंधियों, बगोलों, तूफ़ानों से हमेशा बचा कर रखा है। अपने जी जान से बढ़कर उनकी हिफाजत की है मैंने। आसिफ ने मुझे उम्मीद दिलाई कि वो कभी इन बातों को खातिर में नहीं लाएगा, कभी ऐसी मजबूरियां इसके पाँव की जंजीर नहीं बनेंगी। उसने मुझे दिल लगाकर पढ़ने की तलकीन की और मुझसे वादा लिया कि मैं अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करूंगी। मैं डोली में नहीं बैठी, सुहागन नहीं बनी मैं। मेरे सपनों को एक एक करके मौत आई है। मेरे हाथों में कभी मेहंदी नहीं रची, लेकिन मुझे इल्म है रुखसती के वक्त दुल्हनों पर क्या गुजरती है। बाबल के आंगन से जुदाई के समय नैनों से कैसे सावन की जड़ियां लगती हैं। मैं शहर वाले मकान से रुखसत होते हुए फरजाना से लिपटकर बुरी तरह रोई थी। उसकी खिड़की की सलाहों को जिनसे गुजर कर आसिफ का प्यामे मोहब्बत मुझ तक पहुंचा था, चूम चूम कर आंसू बहाए थे मैंने।
اپنے بوسیدہ کمرے کی ایک ایک دیوار سے لپٹ کر میں نے اپنے لٹنے کی دہائی دی تھی۔ باجی میں آپ سے ملنے آیا کروں گی، فرزانہ نے روندے ہوئے گلے سے کہا۔ ضرور آنا فرزانہ، مجھے بھول نہ جانا، میں نے سسکی لی۔ آپ کو کوئی بھول نہیں سکتا باجی، آپ بہت پیاری ہیں، بہت اچھی ہیں۔ فرزانہ نے میرے گلے میں باہیں ڈال کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم آپ کو دلہن بنا کر واپس لائیں گے باجی، اس نے میرے کان میں سرگوشی کی تو میرا دل بھر آیا۔ نشاط پورا 9 دولتیوں کی آبادی تھی، نئی کالونی، نئے لوگ، نئی قدریں، نئی دوستیاں، بالکل الگ ماحول تھا شہر سے یہ۔ میرے ماں نے فریج تو خیر سے وہیں رکھا ہوا تھا، یہاں پہنچی تو سب سے پہلے گھر میں اس مسئلے پر ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ ہمسائے میں سب کے ہاں رنگین ٹیلی ویژن ہے، ہمارے ہاں بلیک اینڈ وائٹ۔ رنگین ٹیلی ویژن آ گیا، نیا فرنیچر آ گیا، پردے بدل گئے، نئی کٹلری آ گئی، فرمائشیں بڑھنے لگیں، والد صاحب کے ہاتھ لمبے ہوتے گئے، دعوتوں کا زور بڑھنے لگا۔ انہوں نے یہ بات جیسے بلا ہی دی کہ بٹی صاحب کی شکل میں ننگی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی ہے جو کسی بھی لمحے ان پر گر سکتی ہے۔ میں نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ دوسرے تیسرے روز آصف سے ملاقات ہونے لگی۔ ہم نے پتھروں اور درختوں پر اپنے نام لکھنے شروع کر دیے۔ دریا کنارے زمین پر دل بنا کر اس کی دھڑکنوں میں دنوں کو سمونے لگے۔ ہم ان کنجوں میں گھومنے لگے جہاں کوئلیں سندھیا کے گیت گاتی ہیں۔ ہم نے دریا کی لہراتی بل کھاتی لہروں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے سنگ سنگ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں۔ باغوں میں دوڑتے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ کر ایک مک رہنے کے پیمان باندھے۔ درختوں کی اوٹ میں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنوں کا شمار کیا، لیکن ہمارے پیار کے تقدس کی انتہا تھی کہ کبھی آصف نے میرے لب و لعین کی مسکراہٹ چرانے کی کوشش بھی نہ کی۔ ہماری محبت طوفانی، لافانی اور زندہ جاوید تھی۔ آصف ہر ملاقات پر مجھ سے تعلیمی رپورٹ طلب کرتا، ٹیسٹ میں آنے والے نمبروں کا جائزہ لے کر ہدایتیں دیتا۔ جب میں نے فرسٹ ایئر پاس کیا تو اس کا بھی رزلٹ نکلا اور میرا محبوب اپنے کالج میں ٹاپ کر گیا۔ یہ سب تمہاری دعاؤں کا ثمر ہے، تمہاری محبت کا اثر ہے، تم میری کامیاب زندگی کا آغاز ہو۔ تمہیں پا کر میں زندگی کے ہر میدان میں سرخ روئی حاصل کروں گا، تم میرے عزم کو مہمیز لگاتی ہو۔ اس نے اس روز بے اختیار مجھے اپنی دھڑکنوں میں سموتے ہوئے کہا۔ میں خود کو کسی اور عالم کی مخلوق جان رہی تھی۔ کتنی خوش تھی میں۔ گھر سے اس دوران میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، جیسے کبوتر بلی کے خطرے سے بند کرتا ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، آصف تھا، کالج تھا یا کتابیں تھیں۔ گھر میں کون آیا کون گیا مجھے اس کی کچھ خبر نہیں تھی۔ مجھے تو اس بات کی بھی خبر نہیں تھی کہ اس مہذب آبادی میں آ کر امی نے پرپزے پھیلانے شروع کر دیے ہیں اور اب انہیں اپنی خاندانی صلاحیتوں کے عطا کردہ جوہر کھل کر دکھانے کے لیے صحیح میدان میسر آ گیا تھا اور ان کے جوہر نمایاں ہونے لگے تھے۔ ہمارا گھر کالونی کے تمام نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے پناہ گاہ بنتا جا رہا تھا۔ آئے روز کسی نہ کسی بہانے کوئی تقریب برپا کر کے امی ان لوگوں کو آپس میں کھل کر ملنے کے موقع فراہم کرتی اور اس کے بدلے میں ان سے تحائف وصول فرما لیتی۔ کسی کو شک نہ گزرتا، ہر روز کوئی نہ کوئی جوڑا کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے ہاں آ جاتا۔ امی بڑی تیزی سے اپنی اصل کی طرف لوٹ رہی تھیں۔ اس روز پھر ایک خاص میٹنگ ہمارے گھر پر منعقد ہوئی۔ ایک کلرک رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ اس نے پولیس کے سامنے سب کہہ دیا تھا کہ اگر اس پر آنچ بھی آئی تو وہ سب کو وسم کر کے رکھ دے گا۔ اس بیچارے تک تو بمشکل 15-20 حصہ پہنچتا تھا، کھاتے تو بڑے افسران تھے۔ اس نے للکارتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سارے مگرمچھ گرفتار کروائے گا۔ اس بات نے سب کی نیند حرام کر دی تھی۔ سب کا بلڈ پریشر گھٹنے بڑھنے لگا تھا، ان کی منحوس صورتوں پر لعنت برسنے لگی تھی۔ سب کو اپنے بچاؤ کی فکر نے گھن لگانا شروع کر دیا تھا۔ اس روز اس چنڈال چوکڑی کا گرو گھنٹال میاں جی بھی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی جان کو رو رہے تھے، سب بری طرح پھنسنے والے تھے۔ شاید قانون قدرت حرکت میں آ گیا تھا، ان پر حد نافذ ہونے والی تھی۔ کوئی دم جاتا تھا کہ انہیں جواب دہی کے لیے کٹہرے میں جانا پڑتا۔ میرے والد کی تنخواہ سے زیادہ ہمارے مکان کا کرایہ تھا۔ شاہانہ ٹھاٹ باٹ الگ تھے۔ والدہ کے چاؤ چونچلے نوابزادیوں سے کم ہرگز نہیں تھے۔ یہ سارا دھندا جو چل رہا تھا تو پیسے کے سر پر، اتنا بے تحاشا پیسہ یوں ہی تو نہیں آ جاتا۔ دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار مچا رکھی تھی ان لوگوں نے،
لیکن اب لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ سوائے میری امی کے باقی سب کو جیسے موت آ گئی تھی۔ ایک ان کی آواز میں تنتنا تھا، نیاز محمد، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ میں خود ملوں گی تمہارے اس بٹی صاحب سے۔ ان کے دفع ہوتے ہی امی نے والد سے کہا، وہ تیرے بس کی بات نہیں زورا، سفارش کا تو اس پر الٹا اثر ہوتا ہے۔ ابو نے تشویشناک لہجے میں کہا، تو گھبراتا کیوں ہے؟ میرے پاس ایسی سفارش رکھی ہے کہ بڑے بڑے صوفیوں کا ایمان ڈگمگا جائے۔ والدہ نے خالص کاروباری لہجے میں کہا، اس ایسی سفارش کا مطلب ابو کی تو سمجھ میں آیا ہو یا نہیں، میں بخوبی جان گئی۔ یہ وہ بدبخت اور معصوم لڑکیاں تھیں جو آنٹی کو دوست جان کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے ہاں آیا کرتی تھیں۔ ان کی کمزور رگیں میری ماں کے ہاتھ میں تو تھیں، جب چاہتی کسی کو بھی بلیک میلنگ کی دھمکی دے کر اپنے ڈب میں لے آتی، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ یہ الگ بات کے منہ کی کھائی۔ بٹی صاحب نے میری ماں اور اس کی بھانجی کو جھڑکیاں دے کر گھر سے نکال دیا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ والد صاحب کی نگرانی اور سخت ہو گئی۔ میاں جی کے کہنے پر ساری چنڈال چوکری محتاط ہو گئی تھی، لیکن یہ کافر منہ کو لگی ہوئی چھوٹتی کہاں ہے۔ ایک روز جب والد کی رال ٹپکی تو بٹی صاحب نے ہاتھ ڈال ہی دیا۔ اگلے روز انہیں محکمانہ تحقیقات کے ہاتھ میں تک معطل کر کے گھر بھیج دیا گیا تاکہ غیر جانبدارانہ تفتیش پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اس روز والد گھر آئے تو میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ وہ ذرا برابر گھبرائے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ زورا ایک در بند تو 100 در کھلے، انہوں نے کہکا لگا کر کہا، اور کیا نہیں تو دیکھوں گی اس ایماندار کی اولاد کو۔ بچوں کو ناکو چنے نہ چبوا دیے تو زورا نام نہیں، والدہ نے فلم کے ولن کی طرح بڑے ٹھسے سے کہا۔ اس روز ساری رات میاں بیوی بٹی صاحب کو گالیاں دیتے رہے۔ اگلے روز علل صبح میری آنکھ زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سے کھلی تھی۔ آنکھ ملتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئی، جہاں ایک تھانے دار اور 4-5 سپاہی والد صاحب کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے۔ میری یہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پولیس کو دیکھتے ہی مجھے سارے معاملے کی سمجھ آ گئی تھی۔ محکمانہ تفتیش نے والد صاحب کو مجرم ثابت ہونے پر پولیس کیس کروا دیا تھا، اور اب پولیس ملزم کو گرفتار کرنے آئی تھی۔ آبدہ تو ڈر کے مارے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ والد کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لیکن ایک ہستی ابھی تک مطمئن تھی، امی۔ امی نے بڑے نرم لہجے میں ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ ہم نیاز محمد کو گرفتار کرنے آئے ہیں، تھانے دار نے نظروں ہی نظروں میں امی کو تولتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن کس جرم میں؟ اس مرتبہ امی کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ جرم کا پتہ بھی تھانے جا کر لگ جائے گا۔ تھانے دار نے پولیس کا لہجہ اختیار کر لیا۔ آئیے آپ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھیے۔ امی فوراً ڈیلی پڑ گئیں۔ نہیں، تم تھانے چلو، اس نے والد کو اشارہ کیا۔ ایک حوالدار اپنے بیلٹ سے منسلک ہتھکڑی کھولنے لگا۔ میرے گرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہ گئی تھی۔ حلق خوف اور شرمندگی کے مارے خشک ہو رہا تھا۔ اگر میں چیخنا چلانا بھی چاہتی تو چلا نہ پاتی۔ احساس ندامت نے مجھے زمین میں گاڑ دیا تھا، لیکن یہ صرف میری حالت تھی، میری امی کا دم ہم وہی تھا۔ آئیے جی بیٹھے تو صحیح۔ اس دفعہ انہوں نے خالص بزاری لہجے میں تھانے دار کو مخاطب کیا تھا۔ ان لہجوں اور زبانوں کے پیچھے چھپے مطالب کا گیان پولیس سے زیادہ اور کسے ہوگا؟ وہ تو ایسی چیزوں کے منتظر رہتے ہیں۔ تھانے دار نے پولیس والی نظروں سے پہلے امی کی طرف، پھر منہ پھیر کر کونے میں کھڑی میری طرف دیکھا۔ شاید وہ امی کے اثاثے جانچ رہا تھا۔ میں نے منہ پھیر لیا اور اپنے نیم مردہ وجود کو گھسیٹتی کمرے میں واپس چلی گئی۔ تھانے دار نے سپاہیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور امی اور ابو کے ساتھ اندر ڈائننگ روم میں بیٹھ گیا۔ میرے کمرے میں آبدہ سہمی سکڑی ایک کرسی پر ڈیر ہوئی پڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ باجی کہہ کر میری طرف لپکی اور ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر رونے لگیں۔ تقریباً 4 منٹ بعد اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ امی بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئیں۔ کوئی مر گیا ہے تمہارا؟ انہوں نے غصے سے کھولتے ہوئے ہمیں ڈانٹ پلائی۔ ایک بیٹی کے منہ سے یہ بات آپ کو عجیب تو لگے گی۔ آپ مجھ سے نفرت تو کریں گے کیونکہ آپ کے پاس کہنے کے لیے ایک بات بڑا حال موجود ہے کہ کچھ بھی ہو وہ میری ماں تو تھی، لیکن اب میں منافقت نہیں کروں گی، سچ سچ سب کچھ کہہ دوں گی۔ اس لمحے میرا خون غصے سے ابلنے لگا۔ میرا جی چاہا آگے بڑھ کر اس عورت کا منہ نوچ لوں جو بدقسمتی سے میری ماں بھی تھی۔ چابی کہاں ہے سیف کی؟ امی نے آبدہ کو مخاطب کیا۔
میرے سرہانے کے نیچے رکھی ہے، آبدہ نے روتے ہوئے کہا۔ چپ کر جا الو کی پٹھی، امی نے ہمیں سلوتیں سناتی چلی گئیں۔ میں روتے روتے چپ ہو گئی۔ ایک عجیب طرح کی کیفیت مجھ پر طاری ہونے لگی۔ مجھے نہ جانے ندامت کے غصہ آنے لگا، امی پر، ابو پر، آبدہ پر اور سب سے بڑھ کر خود پر۔ کیا میں واقعی بزدل ہوں؟ میں نے سوچا۔ پولیس والے خالی ہاتھ اور بڑی ہوئی جیبوں سے رخصت ہو گئے۔ امی بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکل گئی تھیں اور والد صاحب گھر پر ہی رہے۔ ان سب کے رخصت ہوتے ہی انہوں نے ہمیں ننگی گالیاں دینی شروع کر دیں۔ انہیں اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر ہم والدین کو اکیلا چھوڑ کر رونے دھونے میں کیوں مصروف ہو گئی تھیں۔ اندازہ فرمایا آپ نے، یہ تھے ہمارے والدین۔ دادی کی تربیت نے مجھے پاکیزہ اور با کردار رہنا سکھایا تھا، لیکن صرف زبانی تربیت ہی تھی۔ کوئی تعویذ گھول کر میرے اندر نہیں ڈالا تھا کہ یہ نظریات میرے خون میں گردش کرنے لگتے۔ میری رگوں میں میرے باپ کا خون تھا، رنگ بھی انہی کا چڑھنا چاہیے تھا۔ اس روز پہلی دفعہ میرے سوچنے کا انداز منفی ہوا۔ بغاوت کا ہفتہ آتش فشاں میرے دل و دماغ میں کب سے اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ لاوا پک چکا تھا، آج اسے پہلی مرتبہ بہنے کی راہ نصیب ہوئی۔ جانے کب سے اپنے اندر انگڑائیاں لیتی دادی اماں کو میں تھپکیاں دے کر سلا رہی تھی۔ بالآخر وہ سو گئیں۔ اب میرے اندر میری ماں بیدار ہو گئی تھی اور یہی میری بربادی کا آغاز تھا۔ میرے ذہن میں بغاوت کا جو سانپ کلبلانے لگا تھا، اس نے سب سے پہلے مجھے ہی ڈسا۔ میں اپنے زہر کا پہلا شکار بن گئی تھی۔ وہ بیٹیاں جنہیں بے غیرتی کے خوف سے لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بڑی خوش قسمت ہوں گی۔ مجھے تو ہوس کے مارے والدین نے مرنے سے بچا کر اپنے ہاتھوں زندگی کے جہنم میں جھونکا تھا۔ میں حرص و ہوا کے لپکتے شعلوں سے کب تک اپنا دامن چھڑاتی، کہاں تک خود کو چیخنے سے محفوظ رکھتی۔ آخر کو میری حیثیت ہی کیا، ایک ناتواں بے کس لڑکی۔ میرے ذہن میں پہلی بات یہ آئی تھی کہ نیکی صرف ڈکشنری میں لکھا جانے والا لفظ ہے، عملی زندگی میں اس کا وجود ہوتا تو آج پولیس خالی ہاتھ کیوں جاتی؟ جب ثبوت مل گیا تھا تو ملزم کے بچ جانے کا جواز کیا تھا؟ میری پاکیزگی خون ہونے لگی۔ میں نے سوچا یہی تو جس کی لاٹھی ہوگی وہی بینس ہانک کر لے جائے گا۔ مفاقات عمل کا وجود یقیناً ہوگا، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ صبح کالج پہنچی تو میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ مارشل آرٹ سکھانے والی ٹیم کے سامنے پیش ہو گئی۔ یہ ٹیم ہمارے کالج میں لڑکیوں کو ایک خصوصی کورس کروانے آئی تھی۔ اس حرکت کا محرک بظاہر تو انتقام کا جذبہ ہی تھا، لیکن کس سے، اس بات کی مجھے سمجھ نہ آ سکی۔ اصل میں جب میرے ذہن نے طاقت کے وجود کو تسلیم کر لیا تو یہ تحریک خود بخود میرے اندر پیدا ہونے لگی کہ یہ دنیا کمزوروں کے لیے نہیں، نہ ہی معاشی معاشرتی طور پر کمزور لوگوں کے لیے، اور نہ ہی جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور لوگوں کے لیے۔ اپنی نسوانیت پر یہ میرا پہلا بھرپور حملہ تھا۔ میرا آغاز ہی بڑا تیز اور جذباتی تھا۔ پہلے روز جب ایک بلیک بیلٹ جو نہ جانے کتنے ڈان تھا اور جس کے چہرے کی بناوٹ ہزاروں سال پرانے تبتی لماؤں سے ملتی جلتی تھی، نے مجھے کھڑے کھڑے ہاتھ جھکا کر زمین چھونے کو کہا اور میں نے جٹ سے وہ عمل کر دکھایا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ویل ڈن، تم بہت آگے نکلو گی۔ آگے نکلنے کا یہ میرا پہلا قدم تھا۔ آج میں جہاں پہنچ چکی ہوں اس سے آگے کوئی اور راستہ نہیں جاتا۔ اس چوراہے تک پہنچ کر ہر سمت میں صرف پسپائی باقی رہ جاتی ہے۔ آگے صرف موت ہے، موت، اور موت ہی کبھی کبھی نجات کی واحد راہ رہ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو دن میں 2-3 مرتبہ حالات کے ہاتھوں مرنے کی آرزو کرتے ہیں، اپنی نیت میں پرہلوس ہوتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے آدمی جس وحشت ناک موت کا تصور ذہن میں باندھ لیتا ہے، اس کے بعد مرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ پہلے روز جب میری سہیلیوں کو یہ معلوم ہوا کہ میں نے مارشل آرٹ سیکھنے شروع کر دیے ہیں تو انہوں نے حیرت سے خبر سنانے والی کو دیکھا، اور اس وقت کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا جب تک مجھے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ کرتے دیکھ نہیں لیا۔ پاگل ہو گئی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ جب 3-4 روز بعد ہڈیاں تراخنے لگیں تو صاحبزادی کو دیکھیں گے۔ کمال ہے، اتنی اگریشن! یہ تو بھیگی بلی بنی بیٹھی رہتی تھی، مختلف لوگ، مختلف زبانیں، مختلف ریمارکس، لیکن ایک عزم تھا کہ ثابت قدم رہا۔ امی کی واپسی اسی حبیس میاں جی کے ساتھ ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں ضمانت نامہ تھا۔
انہوں نے ابو کی قبل از گرفتاری ضمانت منظور کروا لی تھی۔ بچے ہیں اپنے، کس کی ہمت ہے جو اس شہر میں رہ کر میاں کی بات ماننے سے انکاری ہو؟ اس نے میرے والد کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میاں جی، ہم بھی سب بات سمجھتے ہیں۔ والد کا لہجہ اس لمحے بڑا گنونا تھا، یوں ہی آپ کی چوکھٹ سے نہیں لگے۔ نیاز محمد، حوصلہ رکھ، اگر تیرے بھٹک کا مکمنہ ٹھپ دیا تو اپنا ماں کا جنا نہ بتائیو۔ مجھے کمرے کے سامنے سے گزرتے دیکھ کر وہ کچھ زیادہ ہی خرافات بکنے لگا۔ عابدہ نے حسب ثاقب ان کے لیے چائے تیار کی۔ میری والدہ ایسی خوش نظر آ رہی تھی جیسے انہوں نے بڑا میدان مارا ہے۔ میاں اور اس کی آنکھوں میں لہراتی شیطانی چمک سے مجھے گھن آنے لگی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور مسیری پر لیٹ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ آصف کو اپنی اصلیت بتلا دوں؟ اچانک ایک خیال کھوندے کی طرح میرے ذہن پر لہرایا۔ نانا پگلی، کبھی بھول کر بھی یہ خیال دل میں نہ لانا۔ مرد ذات ہے، بدگمانی کا شائبہ تک اس کے دل میں پیدا نہ ہونے دینا۔ عقل نے رہنمائی کی، لیکن یہ غبار پھر چھٹے گا کیسے؟ کسی نہ کسی کو رازدار تو بنانا ہی ہوگا۔ میں نے دلیل پیش کی۔ خاموش ہو جا، زبان اور ذہن کے سارے دریچے بند کر کے بیٹھی رہ۔ خبردار، یہ تیری معمولی سی غلطی ساری زندگی کا روگ بن جائے گی۔ اگلی وارننگ ملی اور میں نے واقعی سب کچھ بھلا دیا۔ میرے ذہن میں میرے تبتی لماؤ جیسی شکل والے انسٹرکٹر کے الفاظ گونجنے لگے۔ ویل ڈن، تم آگے نکلو گی، اور احساس تفاخر سے میری گردن خود بہت تن گئی۔ میں نے تصور میں خود کو آسمانوں پر جھولا جھولتے دیکھا اور اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے کے دروازے کے بولٹ کا جائزہ لینے کے بعد وہی ورزش دہرانے لگی جن سے میرا واسطہ صبح پڑا تھا۔ جسم میں میٹھا میٹھا درد اٹھا تو بجائے قسمندی کے مجھے مزہ آنے لگا۔ ذہن میں آنے والے تمام خیالات کو جھٹک کر میں نے خود کو ڈاکٹر بہادر، نجمہ اور آصف کی تکون میں پھنسا لیا تھا۔ میری زندگی اب ان تین زاویوں کا مجموعہ تھی۔ مجھے ڈاکٹر بننا تھا، مارشل آرٹس میں مہارت حاصل کرنا تھی اور آصف کو جیون ساتھی بنانا تھا۔ رات دیر گئے تک میں اپنی دنیا میں مگن رہی، گھر میں ہونے والی سرگرمیوں سے بالکل لاپرواہ، گھر سے بیگانہ اور اپنے حال میں مست۔ رات بستر پر لیٹی تو آصف سے اگلے روز کی گفتگو کا خاکہ تیار کرنے لگی۔ اگلے روز حسب پروگرام کالج سے چھٹی پر آصف میرا منتظر تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم دونوں ایک گوشہ عافیت اپنے لیے ڈھونڈ چکے تھے۔ مجھے داخلہ مل گیا۔ اس نے بیٹھتے ہی خوشخبری سنائی۔ میں نے داخلہ لے لیا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے منہ سے نکل گیا۔ آصف نے حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ خیریت؟ ہاں، بس یوں ہی ذرا چینج کے لیے۔ مجھے اور تو کچھ نہ سوجا۔ کیا پہیلیاں بجھا رہی ہو؟ کیسا چینج؟ کہاں داخلہ لے لیا؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ پاگل خانے میں۔ میں نے بظاہر ہنستے ہوئے بات ٹالنا چاہی، لیکن میری ہنسی کے کھوکھلے پن کو اس نے بخوبی محسوس کر لیا۔ دیکھو نجمہ، مجھے پریشان نہ کرو، صاف صاف بات بتاؤ۔ اس کے لہجے سے تشویش عیاں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اسے مطمئن کروں۔ بات منہ سے نکال کر میں پھنس گئی تھی۔ کئی بہانے سوچے، لیکن آصف سے جھوٹ بولنے کو دل نہ چاہا۔ مارشل آرٹس کی کلاس میں نے چائے کا کپ بنا کر اس کی طرف کھسکایا۔ آصف نے اچانک اس طرح چونک کر میری طرف دیکھا جیسے اسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ اس نے چائے کی پیالی میں چمچ گھماتے ہوئے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ایڈونچر، میں نے مختصر جواب دیا۔ لیکن آصف کسی پنگوڑے میں کھیلنے یا انگوٹھا منہ میں لے کر چوسنے والے بچے کا نام نہیں تھا۔ نجمہ، میں نے اپنی زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے ورق پر کیا لکھا ہے تم بخوبی پڑھ سکتی ہو۔ مجھے الجھن سی ہونے لگی ہے تمہارے گول مول جوابوں سے۔ کھل کر سب کچھ کہہ دو، مجھ سے چھپاؤ گی؟ یہ تمہارے لیے کیسے ممکن ہے نجمہ؟ ہم کوئی دو نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ خاصا گمبھیر اور مشفقانہ تھا۔ آصف کے لہجے میں اس لمحے جو درد چھپا تھا وہ مجھے رلا گیا۔ ذرا سی ہمدردی ملتے ہی میرے اندر کا زہر باد پھٹ گیا۔ آنسو حلق میں گرنے لگے، آنکھیں جلنے لگیں اور ایک پھانس حلق کے عین درمیان اٹک گئی۔ فرار کی کوئی راہ مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ پھر روندے ہوئے گلے سے میں نے اسے اول تا آخر ساری کہانی سنا دی۔ وہ سنجیدگی اور ہمدردی سے میری بات سنتا رہا۔ دوران گفتگو اس نے صرف 2 مرتبہ مجھے ٹوک کر خود پر قابو رہنے کی تلقین کی اور اس بات کا احساس دلایا کہ ہم پبلک پلیس پر بیٹھے ہیں، اپنے گھر کے ڈائننگ روم میں نہیں۔
نجمہ اپنے آنسو پونچھ لو۔ اس نے اپنا رومال میری طرف بڑھایا، پھر اسے طے کر کے کمال محبت سے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یہ رومال مجھے ہمیشہ تمہاری بے وقوفی کا واقعہ یاد دلاتا رہے گا۔ وہ مسکرایا۔ نجمہ، شاید تم اس بات کو جھوٹ سمجھو کہ مجھے ان حالات اور واقعات کا علم تھا۔ تم بخوبی جانتی ہو ہمارے اندرون شہر محلوں میں لوگ صرف دوسروں کے عیب پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کی کھوج لگانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ان کے پاس کافی فالتو وقت اس دلچسپ مشغلے کی نظر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تمہاری امی کا خاندان وہاں پچھلے 20 برس سے قیام پذیر ہے، اور ان کے افسانے محلے گلی کے بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ تمہارے گھر میں روزانہ عجیب عجیب اور بیہودہ قسم کے لوگوں کی آمد، اور تمہاری والدہ اور بہن کے نت نئے فیشن، غیر ملکی اشیاء کی بھرمار، اور تمہارے والد کی کلرکی، یہ سب کچھ سب کی نظروں میں شروع سے تھا اور ہے۔ ایک تمہاری والدہ کو یہ غلط فہمی ضرور تھی کہ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں، اور جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے مکان بدلنے ہی میں عافیت جانی۔ تمہارا ذاتی کردار کیا ہے، تمہارے متعلق میں اور فرزانہ کیا سوچتے ہیں، تم شاید اس کا تصور بھی نہ کر پاؤ۔ تم رتن جوت کا وہ پھول ہو جو گندگی کے ڈھیر پر پرورش پا رہا ہے۔ گلاب کی مہک کو موت نہیں آتی، اس کی خوشبو یہاں وہاں ہر جگہ امر ہے، زندہ ہے، تمہاری طرح۔ تمہاری پاکیزگی کی قسم میں نہیں، ہمارے محلے کا ہر بچہ کھا سکتا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے شک گزرنے لگتا ہے کہ تم واقعی ان لوگوں کی اولاد ہو۔ نجمہ، اس نے بڑے جذباتی لہجے میں میری طرف جھکتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں یہ سب کچھ جاننے کے بعد دل و جان سے اپنایا ہے۔ میری محبت میں اتنی ہی سچائی ہے جتنی سورج کے کل صبح طلوع اور غروب ہونے میں ہے۔ مجھے علم تھا تم کسی روز مجھے اپنے دکھوں میں حصے دار بناؤ گی۔ آج جب تم نے مجھے یہ کہانی سنائی تو مجھے تم پر ہی نہیں خود پر بھی فخر ہونے لگا ہے کہ تم نے مجھے اس قابل جانا۔ نجمہ، یہ تو ممکن ہے کہ دنیا بھر کے سمندر خشک ہو جائیں، سورج کی روشنیاں اندھی پڑ جائیں، چاند ہمیشہ کے لیے گہنا جائے، سارے پہاڑ آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، مجھے موت آ جائے، میرا وجود مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے، لیکن یہ کبھی ممکن نہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی وسوسہ، کوئی وہم میرے دل سے تمہاری محبت کو کبھی نکال پائے گا۔ آصف بولتا جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے تپتے وجود پر آہستہ آہستہ ٹھنڈی شبنم گر رہی ہو۔ تراوٹ، تازگی اور ٹھنڈک کا لطیف احساس میرے رگ رگ میں سرایت کر رہا تھا۔ میں بے خود ہوتی جا رہی تھی۔ نجمہ، میں نہیں جانتا تمہارے اس فعل کا محرک کون سا جذبہ ہے، شاید عورت کا فطری انتقام تمہارے لاشعور میں پرورش پانے لگا ہے یا کچھ اور۔ بہرحال میں تمہیں کسی ایسے فعل سے منع نہیں کروں گا جو بظاہر تمہارے یا میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ صرف ایک درخواست کروں گا کہ اگر یہ سب کچھ کسی منصوبے کا حصہ ہے تو اس سے دستبردار ہو جاؤ، سب کچھ بھول جاؤ، صرف یہ یاد رکھو کہ تم آصف کے لیے بنی ہو اور تمہیں ڈاکٹر بن کر دنیا کو دکھانا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے دکھ ہیں، وہ سب میری جولی میں ڈال دو۔ جس سے محبت کی جائے ان کے سامنے نہ اپنے کسی عمل پر شرمندگی کا اظہار کیا جاتا ہے، نہ ہی ان سے اپنے دکھ سکھ علیحدہ کیے جاتے ہیں۔ اس نے میرے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں سہلاتے ہوئے کہا، اس سے پہلے آصف نے کبھی مجھے اس طرح چھوا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لمس، لہجے کی مٹھاس، ارادوں کی پختگی اور باتوں میں چھپے لامتنازل جذبے نے مجھے دوسرے جہانوں میں پہنچا دیا۔ بےخودی کا طلسم تب ٹوٹا جب ہمیں کیبن کے قریب ویٹر کے قدموں کی شریفانہ چھاپ سنائی دی۔ بل ادا کرنے کے بعد جب ہم دونوں ہوٹل سے باہر نکلے تو میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، اتنا ہلکا پھلکا کہ مجھے اپنا وجود فضا میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر پہنچی تو وہی ہنگامہ ہائے ہو جاری تھی۔ زورا، ایک در بند تو 100 در کھلے، بے فکر رہ، ایک پرائیویٹ فارم میں چکر چلا رہا ہوں، اگر چل گیا تو یہ سمجھنا کہ وارے نیارے ہو جائیں گے، سارے دونے دو ڈالوں گا۔ والد کی آواز نشے میں ڈوبی ہوئی تھی، آج کل وہ کچھ زیادہ ہی شراب نوشی کرنے لگے تھے۔ آج پہلی مرتبہ انہیں گھر پر میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک برچھی سی میرے کلیجے میں اتر آئی۔ خود سے باندھے سارے پیمان ٹوٹتے دکھائی دیے۔ کمرے میں والد صاحب کے 2-3 دوست بھی اس حبیث میاں جی کے ساتھ موجود تھے۔ ڈرائنگ روم میں تو یہ ہنگامہ جاری تھا اور میرے کمرے میں امی اور ان کی ایک نوجوان سہیلی اپنے منگیتر سمیت براجمان تھے۔ میرا خون ہی تو کھول اٹھا۔ امی نے
ہمارے گھر کو طوائف کا کوٹھا بنا ڈالا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ابھی اس گھر میں غیرت کا وجود بہرحال باقی تھا، میری شکل میں، ان کی اپنی اولاد کی شکل میں۔ کیا بےہودگی پھیلا رکھی ہے یہاں، میں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ ماں اور اس کے دوستوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ امی کے لیے یہ بالکل غیر متوقع اور اچانک بات تھی، انہیں تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ کیا بک رہی ہو، انہوں نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ میں کہتی ہوں ایسی ذلیل حرکتوں کے لیے کیا میرا کمرہ ہی رہ گیا ہے، اور کیا مر گئے سب لوگ، میں نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ ٹھہر جا حرام کی جنی، ابھی تیری خبر لیتی ہوں۔ امی کے تیور خطرناک تھے، انہوں نے چاہا کہ اٹھ کر مجھے ماریں کہ ان کی نوجوان سہیلی اور دوست بیچ میں آ گئے۔ جانے دیجیے آنٹی، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ لڑکی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ آنٹی، فار گاڈ سیک ہماری وجہ سے مت جھگڑا کیجیے، اس کے منگیتر نے، جو شکل سے مہنس زیادہ اور مرد کم نظر آ رہا تھا، پھنسی پھنسی آواز نکالی۔ تیری یہ مجال، میں تجھے، امی نے دونوں کے درمیان سے نکلتے ہوئے میری طرف بڑھنا چاہا، لیکن آبدہ دوسرے کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور امی سے اس طرح لپٹ گئی کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکیں۔ امی نے اسے جھٹکا دیکھ کر خود الگ کیا تو وہ ماں کے قدموں میں گر پڑی۔ امی، خدا کے لیے، اس نے اپنی فحاشہ ماں کے پیروں سے لپٹتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ایسی التجا تھی جو مرنے والوں کی آنکھوں میں آخری لمحے دکھائی دیا کرتی ہے۔ جانے اس کے لہجے میں کیا تھا کہ میں نہیں، امی بھی پگھل کر رہ گئیں اور ان کے دوست امی کو گھسیٹتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ مجھے علم تھا کہ شراب کے نشے میں دودھ باپ کو کانوں کان اس حادثے کی خبر نہیں ہوئی ہوگی۔ ان لوگوں کے وہاں سے دفع ہوتے ہی میں نے ڈال سی ہو کر اپنے بستر پر جا گری۔ اس روز پہلی مرتبہ میں نے خود میں عجیب و غریب تبدیلی محسوس کی۔ مجھے یوں لگا جیسے اندر کوئی بہت مضبوط نجمہ آ کر چپکے سے بیٹھ گئی ہے، جسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے۔ نہ ہی مجھے اپنے عمل پر کوئی شرمندگی کا احساس ہوا۔ اپنے اندر موجود اس جرأت کا انکشاف مجھ پر پہلی مرتبہ ہوا۔ صرف 15 روز ٹریننگ کا ثمر تھا یہ، یا نفرت کے پکتے ہوئے لاوے نے اپنی راہ پا لی تھی؟ دونوں ہی خیالات بے وقت مجھے آئے۔ کچھ بھی تھا، یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل تھی کہ مجھ میں کچھ تبدیلیاں تو رونما ہوئی ہیں، اور یہ بڑی کامیابی تھی میرے لیے۔ آبدہ فوراً واپس آئی تھی، بیچاری کمزور سی لڑکی، باجی کہہ کر مجھ سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ میں نے اس کی پیٹھ پر تبکی دے کر اسے خود سے الگ کیا، اسے سامنے کرسی پر بٹھا کر اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آبدہ، رونے سے زندگی بسر نہیں ہوتی، اب تم بچی نہیں رہی ہو۔ میرا لہجہ بھلے کتنا ہی نرم سہی، لیکن اس میں چھپے طنز کو آبدہ نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ کم از کم میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کیا کروں باجی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں آبدہ، صرف ذرا ہمت کی ضرورت ہے۔ تم حوصلہ کرو، میرا ساتھ دو۔ میں نے اپنی دانست میں اس کی ہمت بڑھائی۔ باجی، میں آپ کی طرح بہادر نہیں ہوں، اس نے آستین سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ تمہیں میری طرح بہادر بننا ہوگا آبدہ، ورنہ کسی روز۔ میں نے ایک ایک لفظ چبا کر ہاسے غسیلے لہجے میں آبدہ سے ناممکن بات کی، جسے وہ فوراً سمجھ گئی۔ خدا کے لیے باجی، اس نے میرے منہ کی بات چھین لی، تم عقل مند ہو بہن، اپنا راستہ خود متعین کر لو۔ میں شروع ہی سے ماں باپ کے کہنے پر نہیں ہوں، تم جانتی ہو، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی ضابطہ اخلاق، انسانیت کی کوئی شک اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ماں باپ کے کہنے پر برائی کا راستہ اختیار کر لیں۔ نہ ہی کوئی ہم سے یہ بہانے سننے پر تیار ہوگا کہ ہم مجبور تھے۔ یہ دنیا مجبوروں اور بے قصوں کے لیے نہیں۔ لوگ تو برائی کی خاطر کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، ہم کیا نیکی کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی نہیں دے سکتے؟ میرے لیکچر نے اس کے آنسو سکھا دیے تھے۔ وہ ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھنے لگی۔ شاید اس کے لیے میرا یہ روپ بالکل اجنبی اور چونکا دینے والا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ دودھ پیتی بچی نہیں رہی، ہماری ماں ہم سے وہ کام لے گی جو ہماری خالہ اپنی دونوں بیٹیوں سے لے رہی ہے، اور میرے جیتے جی یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اٹھ کر باہر جا رہی تھی تو میں نے محسوس کیا جیسے نیکی ابھی اس کے اندر زندہ ہے، ابھی وہ ماں کے رنگ میں نہیں رنگی۔ سچ کہا ہے کسی نے، نیکی کو موت نہیں، سچائی امر ہے۔ میری ماں کی تمام تربیت پر ہماری دادی کی تربیت آج بھی غالب تھی۔ کھانا آبدہ میرے لیے کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ رات تک کسی نے میرے کمرے میں آنے کی ہمت نہ کی۔ رات گئے ابو میرے کمرے میں آئے، اس وقت وہ مکمل ہوش و حواس میں تھے، شاید اس لیے میں نے انہیں خوش آمدید کہا تھا، ورنہ میرے تیور اس روز کچھ زیادہ ہی خطرناک تھے، بالکل اس فوجی کمانڈر کی طرح
जो आंखें बंद करके दुश्मन की सफ़ों के अंदर ही अंदर घुसता चला जाए। ये सोचे जाने बगैर कि इसके इर्द गिर्द घेरा भी पड़ सकता है, इसकी पुश्त भी गैर महफूज है। मैं उस वक्त मुतालिया कर रही थी। क्या कर रही हो मेरी पढ़ाकू बेटी? अबू ने अंदर आकर मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। कॉलेज का काम कर रही हूँ अबू, मैंने इनसे नजरें मिलाए बगैर जवाब दिया। मेरे लहजे में छुपी बगावत की खुशबू इनके होशियार जहन तक पहुंच गई थी। अरे क्या बैठने को भी ना कहोगी? भाई ऐसी नाराजगी भी क्या? इन्होंने खुद ही कुर्सी खींचकर मेरे करीब कर ली। नहीं अबू, मैं कुछ शर्मिंदा सी हो गई। आखिर वो मेरा बाप था। देखो बेटी, अगर हमने तुम्हारी तरफ से आंखें बंद कर रखी हैं और तुम कॉलेज में पढ़ रही हो तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम गुस्ताख भी होती जाओ। गुरके जहां दीदा ने पहला ही वार बड़ा खाया किया था। आपका शुक्रिया अबू कि आप मुझे तालीम दिलवा रही हैं, लेकिन मैंने कभी गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं किया। मैंने ढाल सामने कर दी। शाबाश, अपनी माँ को जन्म देने वाली माँ को अपने कमरे से निकल जाने का हुक्म दे रही हो, और गुस्ताखी किस चीज़ का नाम है? हामिद ने बीवी की बात दोहराई। अबू इस मसले को ना ही छेड़िए तो बेहतर होगा। मैंने पैंतरा बदला। यानी तुमसे ये तक ना पूछूं कि तुमने अपनी माँ को जलील क्यों किया था? वाह भाई वाह, कुछ ज़्यादा ही तालीम याफ्ता हो रही हो आजकल। इनके तंज की काट बज़ाहिर तो गहरी थी। ये अलग बात के चिकने गड़े से फिसलने के अलावा और कुछ नतीजा बरामद ना हुआ, क्योंकि वो खुद भी जानते थे कि बात बराए बात कर रही हैं। अबू मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे ज़ुबान खोलने पर मजबूर ना कीजिए। मेरे अंदर पहला उबाल उठा। अबू ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। मेरी बात को वो पा गए और फौरन संभाला भी दे दिया। देखो बेटी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, न जाने किस गुनाह की सज़ा भुगत रहा हूँ। अब अगर तुम भी मुझे दुख देने लगी तो किसी रोज़ मैं मुंह ही ना काला कर जाऊं। इन्होंने औलाद की कमज़ोर रग को बड़ी चाबकदस्ती से दबाया। अबू खुदा के लिए ऐसा मत सोचिए। अम्मी ने, मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन अबू ने हाथ बढ़ाकर मेरी बात रोक दी। मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं जानता हूँ तुम कुछ ज़्यादा ही अक्लमंद हो गई हो, इतनी अक्लमंद के तुम्हें अपनी माँ भी त्वाइफ नज़र आने लगी है। देखो बेटे, जैसा देश वैसा बेस। हमारा कोई बेटा तो है नहीं कि जो कुछ हम कमा रहे हैं कि वो इसके नाम लग जाएगा। ये जो कुछ हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। तुम तसव्वुर करो कि गरीब घरानों की लड़कियों को आज के ज़माने में कोई मुंह लगाने के लिए भी तैयार है क्या? जब तक हम नए तकाजे नहीं अपनाएंगे कोई हमारी काबिलियत और सलीका शारी पर लानत भी नहीं भेजेगा। लोग रिश्ता करने से पहले उसका वज़न करते हैं, उसकी औकात को हालात के तराजू में तोलते हैं। इस मार्केट में बड़ा खुला कंपटीशन है बेटी। तुम लाख पढ़ लिख जाओ, कभी इस बात को नहीं समझ पाओगी। तुम्हारे ताए की बेटियों में क्या कीड़े पड़े हैं, क्या कमी है उनके किरदार में? गांव में रहते हैं वो लोग, इनके बावजूद किसी ने आज तक रिश्ते को नहीं पूछा। जानती हो क्यों? ना इनकी बेटियों को नए ज़माने के आदाब आते हैं और ना ही इनके पास देने को बेतहाशा दौलत रखी है। बेटी तुम लाख लायक फाइक सही, लेकिन अभी इतनी अक्लमंद भी नहीं हो कि हमारे अमाल का मुहासबा करने बैठ जाओ। मैं तुम्हारी कोई दलील सुनने को तैयार नहीं हूँ। तुम सिर्फ एक बात याद रखो कि तुमने अपनी माँ की बेइज्जती की है इसके मेहमानों के सामने। जाओ और इससे फौरन माफ़ी मांगो। इन्होंने बिलाखिर अपना फैसला भी बड़ी होशियारी से सुना दिया। ये मामला सिर्फ मेरे बाप का ही नहीं, दुनिया भर के उस कमाश के सारे बापों का था। अगर यहाँ नियाज मोहम्मद की बजाय खैरात अली या नज़ीर हुसैन भी होता तो यही कुछ कहता। इतनी बोंदी और घिसी पिटी दलील का लेपन थोपन करके इन्होंने बज़ाहिर अपनी बात को बड़ा मुदल्लल और वज़नी बनाकर पेश किया था, लेकिन इस गुफ्तगू के पसे पर्दा क्या जहानियत कार फरमा थी इसका अंदाज़ा मुझे खूब था। तुम्हारे माँ बाप काफिर भी हों, तुम्हारे लिए वलियों का दर्जा रखते हैं। मेरे लाशौर में सोई दादी अम्मा ने अंगड़ाई ली। अपने अंदर सुलगते जज्बात का गला घोंटकर मैं महज वक्ती जान छुड़वाई पॉलिसी या फिर देखो और इंतज़ार करो का नज़रिया अपना कर उठी और वालिद के मज़ीद कुछ कहने से पहले कमरे से निकल गई। मेरा रुख अम्मी के बेडरूम की तरफ था। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।